बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 ऐसी अहदीसें पेश कर रहा हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में 10 गुनहगार ऐसी औरतें हैं जो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकती। मेरी दीनी बहनों, अगर आपके अंदर इनमें से कोई अल्लाह हिफाजत फरमाए कोई कमी आपको महसूस होगी कि मेरे अंदर ये कमी ये खामी है, तो आज अल्लाह ने आपको तौबा का मौका दिया हुआ है। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, लिहाजा इन अहदीसों को ध्यान और तवज्जो से सुनना। और अगर आपको अपने अंदर कोई अहदीस के खिलाफ बात लगती है, यानी कि जो हदीस में बताई गई है वो बात आप में मौजूद है, तो आप उसको दूर करने की कोशिश और फिक्र करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो मसनूई बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली है, सर के बालों के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि आज फैशन के तौर पे बालों को दूसरे बालों के साथ जोड़ा जाता है, या फिर अपनी ही बाल जो कंघे में निकल जाते हैं, कई औरतें उनको अपने सर में दोबारा से डाल लेती है, वो भी इसमें दाखिल है, याद रखें। वो औरतें जो मसनूई बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली है, दोनों पर लानत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5934। यहाँ पर एक मसला समझ लीजिए कि अगर कोई धागे वाली चोटी इस्तेमाल करती है औरत, तो उसकी बिल्कुल इजाजत है, उसमें कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं। लेकिन अगर किसी और के बाल अपने सर में फैशन के तौर पे लगाती है, जैसे कि आजकल मसनूई बाल लगाने का रिवाज चल रहा है, तो ऐसी औरत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। नंबर 2, दूसरी वो औरत जो अपने खाविंद की नाशुक्री करने वाली हो, यानी कि सारी जिंदगी खाविंद के साथ रह रही है और जैसा भी उसके पास उसका हिसाब होता है, खिला रहा है पिला रहा है, और उसमें भी फिर ये कह देती है कि मैंने तुम्हारे घर जब से तुम्हारे निकाह में आई हूं देखा ही क्या है, क्या कर दिया तुमने मेरे लिए, तो ये शोहर की नाशुक्री है। यहाँ पर ये मसला भी खूब समझ लीजिए कि आपके नान नफके का इंतजाम करना ये आपकी शोहर की जिम्मेदारी है अपनी हैसियत के मुताबिक। लिहाजा अगर आपके नान नफे का इंतजाम आपका शोहर नहीं करता, तो आप उनसे अपने नान नफके का मुतालबा कर सकती है, लान तान नहीं कर सकती। नान नफका आपका हक है, वो आप खूब मांगे अपनी उनकी हैसियत के मुताबिक, उनकी हैसियत से ज्यादा ना मांगे, वरना फिर नाशुक्री में दाखिल होगा। और नंबर 3 जो है, वो औरत जो खुशबू लगाकर बाजार या मस्जिद निकलती है, ये हराम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद को या बाजार की तरफ चले, उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो गुस्ल ना कर ले। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4002, नसाई हदीस नंबर 5131, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2786। यहाँ पर यह मसला समझ लीजिए कि औरत को खुशबू लगाने की सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के रूम में, बेड रूम में खुशबू लगाने की इजाजत है, किसी गैर महरम के लिए भी इजाजत नहीं है। कोई पार्टी फंक्शन में जाए उसके लिए भी इजाजत नहीं है, बाजार को जाए उसके लिए भी इजाजत नहीं है, और मस्जिद वगैरह जाए उसके लिए भी इजाजत नहीं है। और साथ साथ ये भी याद रखे कि धीमी खुशबू लगाने का हुक्म है, यानी कि जिसकी खुशबू कम आती हो, जो ज्यादा दूर तक न फैलती हो, वो खुशबू लगा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपनी शोहर की रजा के लिए। इसके अलावा अगर कहीं भी खुशबू लगाएगी तो उसकी जो है ना नमाज कबूल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके ऊपर, यानी कि उसकी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक कि वो गुस्ल न कर ले। गुस्ल से मुराद क्या है कि आप जो है तौबा करें, तौबा का गुस्ल करें, ये है। यह ऐसा नहीं कि मतलब आप नापाक हो गई, नापाक नहीं हुई, बल्कि तौबा का गुस्ल कर ले, ये है। उलमा ने ये मसला यहाँ पर बयान किया है।
نمبر 4 وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے کہ بالوں کو کاٹ چھاٹ کر لینا، پینٹ شرٹ پہننا، جو لباس مردوں کا ہے وہ اختیار کر لینا، یا یہ سمجھنا کہ یہ کام جو مردوں والے کام ہیں وہ مردوں والے کام اگر عورتیں کرے تو اس میں بھی مردوں کی مشابہت ہے، جیسے کہ گاڑی چلانا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1903۔ نمبر 5 گدوانے والی، یعنی کہ ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی، ان پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یاد رکھے ٹیٹو بنانا اور بنوانا یہ بالکل حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں شریعت میں۔ ہاں آپ مہندی لگا سکتی ہے، وہ بھی ہاتھوں کے اس حصے میں جس میں جو کہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ کئی عورتیں کیا کرتی ہے، یہاں تک لگواتی ہے، تو یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ والا حصہ یہ سطر میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ مہندی یہاں تک لگا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب مہندی یہاں تک لگے گی تو یہاں تک آپ دکھائے گی بھی ضرور، تو یہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہے اور سطر کھولنا حرام ہے۔ لہٰذا آپ مہندی، یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی اس ہتھیلی میں کہیں بھی لگائے، اس کے بیک سائڈ میں یہاں تک کہیں بھی لگا سکتی ہے، پیروں کے ٹخنے سے نیچے آپ کہیں بھی پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے، بالکل اجازت ہے۔ لیکن ٹیٹو بنوانا یا گدوانا جسم کو یا گودنا یہ بالکل حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1989۔ اسی طریقے سے جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو تھوڑا کشادہ کراتی ہے، یعنی کہ ان کو گھسوا دیتی ہے، ان کے بیچ میں گیپ دلواتی ہے، تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے، ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یاد رکھے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اور جو کروا رہی ہے وہ بھی، یعنی کہ دونوں پر ہی لعنت فرمائی ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر اطباء حضرات آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے دانتوں کی سیٹنگ کرنی پڑے گی، یعنی کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، بیماری کے طور پہ، یعنی کہ ڈاکٹر جو ماہرین ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، صرف بیماری کے لحاظ سے اگر کوئی ڈاکٹر آپ کے دانتوں میں کوئی کشادگی کرنا چاہے صرف علاج کے طور پہ تو پھر آپ کو اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 7 جو عورتیں آئی برو بنواتی ہے یا کسی کی آئی برو بناتی ہے، یعنی کہ نوچتی ہے یا نچواتی ہے، ان دونوں عورتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1989 آپ کھول کے دیکھ لیجئے۔ یاد رکھے اگر کسی کی آئی برو، یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، اگر عورتوں کی کسی کی آئی برو حد سے زیادہ بڑھ جائے، تجاوز کر جائے حد سے، یعنی کہ آنکھوں پہ آ جائے اور ایسا لگنے لگے، دیکھیے میں کسی کو جانور نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ایسا لگنے لگے کہ یہ عورت نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق نظر آ رہی ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی آئی برو، اصلی حیت جو عورتوں کی آئی برو کی ہوتی ہے اتنی ان کو کر سکتی ہے، یعنی کہ کٹوا سکتی ہے اور ان کو اصلی حیت پہ لا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فیشن کے طور پہ آئی برو کو نوچنا یا نچوانا، یا پھر یہ یہاں بیچ میں جو بال ہوتے ہیں ان کو نوچنا یا نچوانا، ان سب عورتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 8 وہ عورت جو بغیر کسی جواز کے اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے، یعنی کہ شوہر اس کو بلا رہا ہے اپنی تعلقات قائم کرنے کے لیے اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے، اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، مثلا حیض بھی نہیں ہے، نفاس والی بھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے کچھ منع بھی نہیں کیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی یا ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتی یا ان کی خواہش پورا نہیں کرنا چاہتی یا ان کو تنگ کرنا چاہتی ہے، تو ان تمام وجوہات سے جو ہے اگر شوہر رات بھر جو ہے اس سے علیحدہ رہا تو ساری رات اس عورت پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جب تک اپنے شوہر کو خوش نہ کر لے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔
ایسی عورتوں کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر سے علیحدہ بستر کر لیتی ہے بغیر کسی شرعی اجر کے۔ یہاں پر یہ مسئلہ خوب اچھے سے سمجھ لیجئے، عورتوں میں سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ معاملہ اسی پہ خراب ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5194 ہے، آپ کھول کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے نمبر 9 پہ وہ خواتین آتی ہے جو اپنے بالوں کو اپنے سر کے اوپر ڈھیر کرتی ہے، یعنی کہ جوڑا بناتی ہے، اور ایک ہوتا ہے پب بولتے ہیں جس کو پب بنا کے رکھتی ہے۔ تو یہ عورتیں جو ہے کیا کرتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ پائے گی۔ یاد رکھے، جنت کی خوشبو تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان پہ حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2128، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی یہ حدیث۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی عورت نماز میں اپنے بالوں کو یہاں موڑ کے گولا بنا کے یہاں گدی پہ لٹکا لیتی ہے، تو چونکہ یہ بال سطر میں داخل ہوتے ہیں، اگر دوپٹے سے باہر نکلنے کا خطرہ تھا اور یہاں پر ان کو باندھ لیتی ہے، گدی پہ باندھ لیتی ہے گولا بنا کے، تو پھر اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ اجر بھی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سطر کی حفاظت کی نماز میں۔ تو یہاں پر وہ جو ہے اس کو یعنی کہ جوڑا یہاں باندھ سکتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے کہ اوپر گزرا ہے کہ جو سر پہ یہاں پب بناتی ہے یا جوڑا باندھتی ہے۔ تو ایسی عورتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت کے بھی مستحق ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ان کو سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ اور نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا جو اپنے آپ کو بے ہدہ دکھاتی ہے اور اپنے حسن کو ظاہر کرتی ہے اور اسلامی حجاب اور اسلامی آداب کو درست نہیں کرتی، لباس پہنتی ہے لیکن ننگی نظر آتی ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکے گی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2128، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، یہ بھی مل جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کپڑے ہوں گے لیکن ننگی نظر آئے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے کچھ حصوں کو، دیکھیے یاد رکھے جو میں بتا رہا ہوں، کچھ حصوں کو کپڑے پہننے کے باوجود ننگا رکھے گی، جیسے کہ نیٹ کا پہن لیا یا پھر جو ہے ہاف آستین کے پہن لیا، یا اتنا کھلا اتنا کشادہ گلا کہ اس میں سے آپ کا ابھرا ہوا سینہ نظر آ رہا ہے، یا پیچھے سے اتنا کھلا ہوا کہ کمر پوری کی پوری نظر آ رہی ہے، تو یہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑا تو مکمل ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا کہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہوگے، جسم جو ہے کپڑے کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ لہٰذا میری دینی بہنوں، اگر آپ میں سے کسی کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے جو کہ میں نے بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرے۔ دیکھو، دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہ حسن، یہ جتنی بھی آپ ترقیات کر رہے ہیں، جتنا بھی آپ خود کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے، یہ سب کی سب جو ہے موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ آپ سے روز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میک اپ کون سی کمپنی کا استعمال کیے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا روز محشر کہ آپ نے جو ہے سطر کیوں نہیں چھپایا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے پرفیوم کون سی کمپنی کا لگایا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ غیر محرموں کے سامنے لگا کے کیوں گئی تھی، یہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا شوہر، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے اپنے شوہر سے بغیر شرعی عذر کے الگ کیوں ہوئی تھی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے شوہر کو ناراض کیوں کیا تھا۔ تو یہ سارے سوالات ہوگے۔ لہٰذا آپ جو ہے یہیں پر آج دنیا میں ہی رہتے ہوئے اگر آپ کو اپنے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کمی کو نکال کے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے۔ اگر شوہر کی ناشکری کی ہے تو اس کے سامنے جو ہے یہاں دنیا میں معافی مانگ لے، روز قیامت اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جائے گی۔ وہاں شوہر کا وکیل جو ہے بن کے اللہ کے رسول آئیں گے تو بتاؤ کیا کرے گی پھر آپ؟ کیا کر لے گی آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر کے وکیل بن کے آئیں گے، کیا کرے گی آپ؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا یہاں پر اپنے شوہر کے سامنے توبہ طائب ہو جائے تو انشاءاللہ شوہر بھی معاف کرنے والا ملے گا آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند فرما دے گا۔ اس لیے آپ اپنے اندر میں اگر کوئی کمی محسوس کرتی ہے تو
توبہ کر لیجئے دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ تمام احادیث سمجھ گئی ہوگی اور اپنی زندگی میں ان کو شامل رکھے گی کہ ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے جن پہ جنت نہ ملنے اور جہنم کی وعیدیں ہے اور اللہ کی اور اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، تو ہم اس لعنت سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اور تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔